बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान मनवर। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता 7 दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी अफवाज ने जुल्म व बर्बरियत की तवील दास्तानें रकम कर रखी हैं, मगर मकबूजा कश्मीर में मौजूद मनज़म सियासी जमातें, जिनमें जमात इस्लामी, JKLF और दीगर बहुत सी सियासी जमातें हैं, जिन्होंने न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के हालात पर नज़र रखी बल्कि मज़लूम कश्मीरियों के लिए आवाज़ का सबब भी बनती आ रही हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जमात इस्लामी ज़िला मीरपुर के अमीर बशीर अहमद शग्गू साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जमात इस्लामी की पॉलिसियों के हवाले से और इसके साथ साथ JKLF और जमात इस्लामी पे पाबंदी के हवाले से भी बातचीत करेंगे। आइए चलकर इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जमात इस्लामी क्या करना चाहती है और बिलखसूस नौजवानों और एक आम आदमी को क्या डिलीवर करना चाहती है, और अब तक की आपकी कारकर्दगी से आप कितना मुतमिन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोरचंदन का और फैज़ान साहब और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें मौका दे कि हम अपने मैसेज, अपना पैगाम नौजवानों तक और आवाम तक पहुँचा दें। जो मुसलसल हम 47 से मुसलसल हम कश्मीर इशू पर और जमात इस्लामी का, जब से जमात इस्लामी वजूद में आई तो ये तो पैगाम हम मुसलसल देते रहे। तो आज फिर एक दफ़ा फिर रिपीट करने का इसका मौका दिया आपने कि जमात इस्लामी का, जिस तरह आपने फरमाया कि जमात इस्लामी का मकसद है कि अल्लाह का निज़ाम दुनिया पर कायम करना। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, उस मकसद को पूरा करने के लिए जमात इस्लामी मौलाना महदूदी रहमतुल्लाह अलैह का जो मिशन था, उस मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है और ज़िंदगी देने के बाद हमें सबसे बड़ी ये शहादत नसीब हुई, हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है। फिर कलमे का मकसद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई माबूद नहीं अल्लाह का सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था, जो मिशन था, तो हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि हम उस मिशन को आगे बढ़ाएं। जो मिशन तमाम इंसानियत के लिए, नौजवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हर इंसान के लिए वो मैसेज है। तो ये जमात इस्लामी का मिशन है, जिसकी हमें एक तंजीम, हमारी जमात है मौलाना महदूदी रहमतुल्लाह अलैह, तो जिन्होंने इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक डायरेक्शन दी है। उस डायरेक्शन पर हम जमात इस्लामी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमने कलमा पढ़ा है। हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले अपने ये 6 फुट या 5 फुट कद है, इस पर हम पहले इस्लामी निज़ाम हम अपने ऊपर पहले नाफिज करें। उसके बाद इस पैगाम को लेकर अपने घरों तक, अपने दोस्तों तक, अपने महलों तक, अपने शहर तक, अपने मुल्क तक इस पैगाम को हम फैलाएं। ये जमात इस्लामी का मिशन है और इंशाल्लाह इस मिशन के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। तो इसी में हम चाहते हैं कि हमारी कामयाबी या नाकामी वो अल्लाह के हाथ में है। हमारा मकसद है सिर्फ आगे बढ़ना, लोगों तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम वो हमने पहुँचाना, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी दी। अच्छा बशीर साहब, इलेक्शन 2018 में आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया। नज़रियाती तौर पर दोनों जमातें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो क्या सोच के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया? देखिए, मैंने आपसे पहले एक गुजारिश की है कि जमात इस्लामी का मिशन है लोगों तक इस्लाम का, दीन का पैगाम पहुँचाए। हमें ये गर्ज नहीं कि हम नूनी के साथ, PTI के साथ या किसी जमात के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। इसमें हमें कोई गर्ज नहीं, वो हमारे भाई है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, सब कलमा गो हैं। तो हम चाहते हैं उनके साथ मिलकर हमारे पैगाम पहुँचाने में आसानी हो जाती है। तो हमें इससे गर्ज नहीं कि हमें सीटें मिले ना मिले, हमें कामयाबी मिले ना मिले। हमारा मकसद है अल्लाह हमसे राज़ी हो और वही हमारी कामयाबी। हमें सीटों से कोई गर्ज नहीं, हम मिले, कामयाब हों, हमें सीटें मिले या ना मिले, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है अल्लाह की रज़ा। बशीर साहब, ये बताइएगा क्या मुस्तकबिल करीब में आज़ाद कश्मीर में भी MMA की तरह कोई इत्तेहादी ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं? मुस्तकबिल में हम इस हवाले से देख रहे हैं कि बनाया जा सकता है। और मैंने अर्ज़ किया कि
ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک جیسے بھی یہ جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، یہ 47 سے جب سے پاکستان آزاد ہوا، آپ نے دیکھا کہ ملک مسائل کا شکار ہوئی تھی، ملک دلدل میں پھنس رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھ کر ہماری جدوجہد، جماعت اسلامی کی جدوجہد ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت اور اسلام کی سربلندی کے لیے، یہ ہماری جدوجہد جاری ہے. ہم اتحاد کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان عوام نے اور آزاد کشمیر کے عوام نے ابھی تک دیکھا ہے، ان تمام سیاسی جماعتوں کو آزما چکے ہیں، پیپلز پارٹی کو آزما چکے ہیں، اسی طرح نون لیگ کو آزما چکے ہیں، آپ مسلم کانفرنس کو بھی دیکھ چکے ہیں. تو اسی کے ساتھ اب پی ٹی آئی جو نئی جماعت اب وجود میں آئی ہے، جن کے اوپر لوگوں کی بڑی امیدیں تھی، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں سارے آپ پاکستان دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی مایوسی کا بہت بڑا ایک جو ہے ایک سامنے جو ایک انبار مایوسی کا ہمارے سامنے رکھا ہے. تو حقیقتاً کہ اگر یہ مایوسی اس طرح ہوئی تو یہ ملک کے لیے بہت بڑا بحران ہوگا. اللہ نہ کرے کہ جو پی ٹی آئی کا جو اس وقت جو معاملات ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں بہت تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ اس تباہی سے ہم بچ جائیں. یہ جو ہمارے عوام ہے جنہوں نے بڑی امیدیں لگائی تھی ان کے ساتھ، تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے لیے بہتری ہو. عوام جو پی ٹی آئی کے اندر وہ ایک شعور بیدار ہو جائے، ان کو وہ اپنے جو انہوں نے اہداف تھے، جنہوں نے انہوں نے لوگوں کے جن کے لوگوں کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی، جو انہوں نے وعدے قوم کے ساتھ کیے تھے، جو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ عمران خان کے وہ جو گفتگو ہوتی تھی جلسوں میں اور اسی کے علاوہ دھرنوں میں، تو وہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. تو یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس قوم میں مایوسی نہ پھیلے. تو جماعت اسلامی اپنا مشن جاری رکھے گی. ہم عوام کو یہ اپیل کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کو، آزاد کشمیر عوام کو، کہ ہم کلمے کے نام پر، ہمارا مقصد ہے اللہ کے دین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے کہ لوگ جماعت اسلامی کی طرف آ جائیں. تو یہ بدقسمتی ہم سمجھتے ہیں، یہ بدقسمتی پاکستان عوام کی اور آزاد کشمیر کے عوام کی، لوگوں کی، جو ان کے نظر میں جب آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ جب کرپشن کا وہ معاملہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ اگر ہم احتساب پر آ جائیں، اگر ہم پکڑ ٹکر پہ آ جائیں تو 62 پر جو 62 اور 63 اس پر صرف واحد ایک بندہ بچ سکتا ہے، وہ سراج الحق صاحب. میں سمجھتا اس سے بڑا اس قوم کو کیا پیغام جو مل گیا ہے، یا ان کو سپریم کورٹ نے بھی دیا ہے کہ واحد ایک بندہ ہے جماعت اسلامی کا. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا کہ اگر بچنے والا صرف ایک سراج الحق صاحب بچ سکتے ہیں، باقی تمام کے تمام انکلوڈ عمران خان، ان تمام پر جو نا پابندی لگ سکتے ہیں، ان کے اوپر مشکلات آ سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس عوام کی، بہرحال جو ہمارے اس آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کی، کہ وہ ہمیں اس طرف جو ہمیں موقع نہیں دے رہے. اور پھر بھی ابھی تک آپ دیکھتے ہیں 1947 سے لے کر جب تک جماعت اسلامی وجود میں آئی ہے، کوئی کرپشن، کوئی سنگل پرسن بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ جماعت اسلامی کا کوئی بندہ کسی کرپشن میں انوالو ہے. تو یہ چیزیں ہونے کے باوجود تو ہم اپنا مشن، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم جدوجہد کر رہے ہیں. ہمیں 500 ووٹ ملے، ہمیں 5000 ووٹ ملے، ہمیں 50,000 ووٹ ملے. ہم جھکنے والے نہیں، نہ تھکنے والے. ہمارا مقصد ہے ہم اپنا پیغام جدوجہد کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ، 50 ووٹ ملے، 50,000 ووٹ ملے، 100 ووٹ ملے، ہم نے یہ مشن کو آگے بڑھانا ہے. کیونکہ یہ وہ مشن ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، اس پیغام کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں اس چیز سے کوئی مایوسی نہیں ہے. تو یہ بھلائی ہوتی کہ عوام ہماری طرف رجوع کرے، عوام ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، عوام دیکھیں کہ جماعت اسلامی کا مشن اور جماعت اسلامی کا منشور کیا ہے. پھر کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا داغ نہیں ہے، کوئی داغ دبا نہیں ہے. جبکہ دوسری جماعتیں داغ دبوں سے لت پت ہے، ظلم اور انتہا سے لت پت ہے، انتہا درجے کے ظلم ہے، دہشت گردی ہے ان کے اندر، بے شمار معاملات ہیں ان کے اندر. اس کے باوجود ہم دیکھیں گے لوگوں کو کہ لوگ پھر بھی اس طرح، پتہ نہیں کیا وجہ ہے لوگوں کی کہ اس طرح پھر کیوں بار بار انہیں لوگوں کو متفق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے تاکہ یہ ملک
اس عذاب سے، اس مشکل سے، جو قرضے کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جو ظلم اور بربریت کی جو دلدل میں پھنسا ہوا، جو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے دلدل میں پھنسا ہوا، کہ اللہ کرے کہ اس قوم کو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے بشیر صاحب، آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی، تو آپ جماعت اسلامی جو ہے وہ ملک میں اسلام کا نفاذ چاہتی ہے، تو عمران خان صاحب بھی ملک مدینہ جیسی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی اب تک کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور کیا مستقبل قریب میں ملکی مفادات کے لیے ایک پیج پہ اکٹھے ہویا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب سے جب انہوں نے مدینہ کی بات کی، حقیقت میں انتہا درجے کی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے کسی حکمران نے مدینہ کی ریاست کی بات کی، لیکن پھر بعد میں آپ نے دیکھا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد کہ ان کے پی ٹی آئی کا ایک غیر مسلم، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، ان نے شراب کا بل پیش کیا کہ جبکہ انہوں نے کہا اس نے کہا ہمارے مذہب میں بھی شراب پینا منع ہے، تو یہ ہمارے نام پر کیوں یہ شراب بکا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جائے، پابندی لگا دی جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا مدینہ کی ریاست کہ اس کا آپ نے پول کھول دیا، انہوں نے خود کھول دیا کہ اس کی مخالفت کی گئی، اور اس کو بتایا گیا کہ یہ اپنی وہ شہرت بڑھانا چاہتا ہے کہ اس وجہ سے اس نے بل پیش کیا۔ تو یہاں پر وہ پول کھل گئے ان کی کہ وہ مدینہ کی ریاست کے ساتھ کتنا مخلص اور کتنا مدینہ کی ریاست چاہتے ہو، وہ تو سامنے آ گئے۔ تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دیں، اللہ ہدایت دے جس مقصد کے لیے حقیقت مدینہ کی ریاست بنے گی، اس ملک میں تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی صرف اسلام کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قانون کے اندر تبدیلی ہے، اور باقی تمام تبدیلیاں یہ ٹوٹل ڈونگ، یہ فراڈ ہے، یہ تبدیلی آ نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ دیکھتے ہیں اس میں سیاست بھی ہے، اس میں آپ عسکری قیادت بھی دیکھتے ہیں۔ جب نبی پاک نے عسکری قیادت کی تو بتا دیا کہ عسکریت کیسی چلائی جاتی ہے، فوج کو کیسے گائیڈ لائن دی جاتی ہے، فوج کے ساتھ دنیا کے ساتھ کس طرح معاملے کیے جاتے ہیں۔ پھر سیاست کی آپ بات کریں تو سیاست کر کے بھی دکھائی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تمام زندگی کے جو معاملات ہیں، تمام زندگی کے معاملات، کاروبار ہے، جو بھی شعبہ ہے، وہ پریکٹیکل کر کے دکھایا آپ کو، اور کامیابی دکھائی کہ کیسے کامیابی ہوتی ہے۔ تو کامیابی صرف دین کے اندر ہے، دین سے باہر کسی قسم کی تبدیلی، یہ ٹوٹل ڈھونگ اور فراڈ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر، تبدیلی صرف اسلام کے اندر ہے، اسلام سے باہر کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے اسلامی ریاست کی بات کی، پاکستان جو ہے کلمے کے نام پہ بنا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان واقعی اسلامی ریاست ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو اس کو اسلامی ریاست بننے نہیں دے رہی، جو کون سی ایسی قوتیں ہیں جو نہیں بننے دے رہی؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقتاً کہ یہ جو ملک بنا ہے کہ یہ حقیقت کلمے کے نام پر بنا ہے۔ رمضان میں مبارک مہینے میں اس ملک کا وجود میں آنا یہ بہت بڑا ایک اللہ کا کرم تھا، یہ پیغام تھا۔ جو آپ نے دیکھا کہ کتنے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، کتنے ماؤں بہنوں نے یہ عصمتیں لٹی گئی، تو اس کے باوجود کہ یہ مقصد تھا کہ یہ ملک ہندوستان سے، ہندو برہمن سے الگ ہو کے یہ اسلامی ریاست بنے گی، اور اس کے بعد پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہوگی اور امت مسلمہ کے بیک پر کھڑے ہوگی۔ تو لیکن بدقسمتی وہ ابھی تک وہ نہیں ہوا، اس میں رکاوٹیں، کچھ بیرونی طاقتیں، کچھ ہمارے حکمران کے کمٹمنٹ جب آپ کی ہو۔ دیکھیں، ہمارا ایمان اللہ زندگی موت دے سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں تمام یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے، ملک تباہ ہوگا، ہماری معیشت تباہ ہوگی، ہمارے ملک کی معاملات تباہ ہوں گے، یہ ایمان کی کمزوری۔ جب ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں، جب ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر، اللہ اور پر اس کی عزت کہتا ہے کہ پتہ بھی میرے اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا، تو یہ ایمان کی بات ہے۔ جب ہم اس پر ایمان ہوگا تو پھر یقیناً کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نہیں جھکا سکتی، تو وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو بیرونی طاقتیں کتنا پریشرائز کریں، کتنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں چاہیں گے اسلامی ریاست بنے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کمزوری آپ کی اور میری ہے، کمزوری ان حکمرانوں کی
جن کی وہ کمٹمنٹ نہیں ہے، جن کا ایمان مکمل نہیں ہے اللہ کی ذات پر، جس کی وجہ سے جو نا آج ہمارا ملک دلدل میں پھنس رہا ہے اور مصیبتوں میں پھنس رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ میں یقین اور ایمان کی بات افغانستان سے آپ کو، جب 40 ممالک نے افغانستان پر حملہ کیا اور یہ فیصلہ لے کر آئے کہ ہم طالبان کو ختم کریں گے، آج وہ دیکھ رہے ہیں 40 ممالک، امریکہ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس نے گھٹنے ٹیک دیے، کس طرح جس پاکستان کو ڈوم اور کے کر کے اس کو کتنا پریشان کر کے رکھا، اور آج وہی امریکہ پاکستان کی منتیں کرتا ہے، منتیں کرتا، اس کو کہتا کسی طرح میری جان چھڑاؤ۔ یہ ایمان ہے، یہ کمٹمنٹ ہے ان طالبان کی جو نہتے طالبان جن کے پاس اللہ کے سوا، اس ایمان کے سوا کوئی ہتھیار ان کے پاس نہیں۔ اچھا بشیر صاحب، ملک میں موجود جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں بشمول جماعت اسلامی، اسلام کا نفاذ چاہتی ہیں، اسٹریٹ پاور بھی ہوتی ہے لیکن ووٹ بینک نہیں ہوتا، اور آج تک کوئی بھی اسلامی جماعت جو ہے برسر اقتدار نہیں رہی، نہیں آئی، تو کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی لوگوں کی جو نا ایک شعور نہیں اس طرح کا، جبکہ اسلامی جماعتوں کی جدوجہد بھی ہے، کوششیں ہوتی ہے کہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں اور اسلامی جماعتوں کو ووٹ دیں۔ میں ایک چیز سمجھتا ہوں، جو ہماری جو دوسری جماعتیں ہیں، جو جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کو جو نا جو مغرب کی طرف سے ایک سپورٹ بھی ہوتی ہے، فل پلے سپورٹ ہوتی ہے، اور ہمارا ووٹ اس ملک میں بک جاتا ہے، کچھ لاٹ ڈنڈے کے زور پہ، کچھ پیسے کے زور پر، اور یہ وجہ ہے کہ میں یہی وجہ سمجھتا ہوں۔ نہیں تو اسلام میں یہ تو ہے نہیں کہ جماعت اسلامی ڈنڈے کے زور پر یا پیسے کے زور پر ووٹ خریدیں۔ ہم لوگوں میں کوشش کرتے ہیں، ان کو شعور دیتے ہیں، ان کو میسیج دیتے ہیں، تو یہ ہمارا مشن ہوتا ہے، یہ تمام اسلامی جماعتوں کا مشن یہی ہے۔ تو لیکن جو باقی دوسری جماعتیں ان کو وہ فری ہینڈ ہے، وہ ڈنڈے کے زور پر بھی کر سکتے ہیں۔ وہ آپ پیپلز پارٹی کا دیکھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، سندھ میں وہ صرف 14 کی جو نا وڈیرا سسٹم ہے، وہاں پر وہ بیچارے لوگ پسے ہوئے ہیں، وہ مجبور ووٹ ان کو مال بنایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح پنجاب میں بھی اسی طرح حال ہے، باقی جو پاکستان کی پوزیشن یہی حال ہے۔ حقیقتاً لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے، لوگ جو غربت اور مسائل کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ انہیں کو اپنے نجات دہندہ سمجھ کر ان کو ووٹ دیتے۔ یہی وجہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلامی جماعتوں کا یہ ہے نہیں کہ میسیج، جب ہم اسلامی جماعت اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام زور زبردستی کا نام نہیں ہے، اسلام کا صرف پیغام دیتا ہے، اور ایک جو نا صحیح ڈائریکشن دیتا ہے، پیس کی، امن کی ڈائریکشن دیتا ہے، اور ڈسپلن کے جو نا میسیج دیتا ہے اسلام، جس کی وجہ سے لوگ ہماری طرف اس طرف نہیں ہے، وہ مجبوری کے تحت میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، جماعت اسلامی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ جماعت اسلامی کا مستقبل انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو ابھی سچویشن جا رہی ہے پاکستان میں، لوگوں نے پیپلز پارٹی کو بھی آزمایا، لوگوں نے نون لیگ کو بھی آزمایا، لوگوں نے آپ پی ٹی آئی جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ فیوچر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا۔ اللہ کرے اس قوم کو بھی شعور آئے، اور انشاءاللہ جب لوگوں کو یہ شعور آئے گا اور جماعت اسلامی جب لیڈ کرے گا، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے جماعت اسلامی وہی جماعت اسلامی ہے جس میں کوئی داغ دبا نہیں ہے۔ تو یہ جب داغ دبے والے ملک اس ملک پر حکمرانی کریں گے تو انشاءاللہ یہ ملک سر بلند ہوگا، انشاءاللہ اس ملک میں تمام مشکلات انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے دور ہو جائیں۔ بشیر صاحب، یہ بتائیے گا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے، اور آپ کی کشمیر پالیسی کیا ہے، اور سابقہ حکومت اور موجودہ حکومت کی کشمیر پالیسی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کشمیر کے حوالے سے جماعت اسلامی جب 1990 میں انہوں نے ہجرت کی تو جماعت اسلامی نے ان کو آزاد کشمیر میں ویلکم کیا، بلکہ آزاد کشمیر نہیں بلکہ قاضی حسین صاحب مرحوم اس ٹائم حیات تھے، اللہ تعالیٰ کو مغفرت فرمائے، تو یہ مل کر جماعت اسلامی آزاد کشمیر پاکستان نے جو کشمیری وہاں پر کچھ مہاجرین آئے، کچھ تحریک کے حوالے سے آئے، تو ان کو جماعت اسلامی نے ویلکم کیا۔ تو تب سے لے کر آج تک ہمارا یہ کمٹمنٹ ہے کشمیر کی آزادی، اور کشمیر کی آزادی تک ہماری جدوجہد جماعت اسلامی آر پار کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم پاکستان کے اس موقف کو جو قائد اعظم نے فرمایا کہ کشمیر
پاکستان کی شہرت ہے. تو اس شہرت کو حاصل کرنے کے لیے یہ جماعت اسلامی کی کمٹمنٹ ہے. ہم اپنی طرف سے ہر قسم کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ کہ جماعت اسلامی یہ اس وقت پورے پاکستان میں جو کشمیر کاز پر جدوجہد کر رہے ہیں اور جدوجہد جاری رہے گی جب تک کشمیر کا چپا چپا آزاد نہ ہو. تو باقی رہی بات جو واقع حکمرانوں کی، تو ان کے جو کام ہے وہ ہم نے قراردادوں تک دیکھے محدود ہے، مذمتوں تک محدود ہے، اس سے باہر وہ نہیں کرتے. جبکہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری وہ کشمیر تحریک کے وکیل ہیں. تو ہم ان سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. ویسے تو کشمیری بھی میں بات کرتا ہوں کہ کشمیری ایک وکیل جو ہوتا ہے نا وکیل، تو آپ ماشاءاللہ وکالت شعبے سے آپ کا تعلق ہے. تو فیضان بھائی میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وکیل کو پیمنٹس دے کر پیسے دے کر وہ ایک اپنے جو نا کلائنٹ کی اس کی جو نا وکالت کر دیتے ہیں، لیکن کشمیری اپنے عصمتیں دے رہے ہیں، کشمیری اپنے بچے دے رہے ہیں، کشمیری اپنے نوجوانوں کا خون دے رہے ہیں، کشمیری اپنے گھر بار جلا رہے ہیں، کشمیری اپنے جائیدادوں کو مسمار کر رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں اپنے وکیل کو. تو وکیل کتنا مخلص ہونا چاہیے، اس وکیل کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس حد تک دیانتداری سے آپ اس کیس کی وکالت کر رہے ہیں. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے اور کشمیر پاکستان کا مستقبل ہے. اگر پاکستان اس میں مخلص ہو کر رول پلے نہیں کریں گے تو یہ شہرت ہے، شہرت انسانی جان کے لیے کتنی ضروری ہے. تو یہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے شہرت کے ساتھ ہی وہ زندہ ہے، وہ قائم رہ سکتا ہے. کہ ہم کہتے ہیں اللہ کرے کہ ہمارا پاکستان قائم و دائم رہے اور کشمیر کی آزادی اس کے لیے اتنی ضروری ہے جتنا انسان کے لیے شہرت ضروری ہے. اچھا، مقبوضہ کشمیر میں جماعت اسلامی اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ پہ پابندی اور وہاں کی لیڈرشپ کو پابند سلاسل کیا گیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو جماعت اسلامی پر جو انہوں نے پابندی لگائی، آپ نے کہیں جو نا ٹاک شوز میں دیکھا ہوگا کہ ان کا مشن تھا پہلے جماعت اسلامی. تو اکثر وہ کہتے تھے جب تک جماعت اسلامی پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے، جماعت اسلامی کو اس پر سختی نہیں کی جائے تو کشمیر کی تحریک رکنے والی نہیں ہے. تو لیکن وہ جو نا جماعت اسلامی ان کی جو یہ سوچ ہے یہ انڈیا کی، تو وہ اپنی سوچ انہوں نے اپنے اس کو شو کیا، بتا دیا کہ لیکن جو ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے ایک انسان کی وہ سینوں میں ہوتی ہے، دلوں اور دماغوں میں ہوتی ہے. تو وہ کاغذی طور پر تالے لگائے، پابندیاں لگائیں، جو دلوں میں اور دماغوں میں جماعت اسلامی کی جو مشن ہے وہ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر اس مشن سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کتنے ہمارے جو ادارے جن کو تالے لگائے گئے، تو جن کی جماعت اسلامی گائیڈ لائن دے رہی تھی. تو لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کی خود وہاں پر جو ہندوستان نواز جماعتیں تھیں انہوں نے خود احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو ہر شعبے میں لوگوں کے ہر قسم کا تعاون کرتے ہیں، کہ جس میں غیر مسلم بھی تھے، سکھ تھے، ہندو تھے. انہوں نے احتجاج کیا جماعت اسلامی کے حق میں کہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو ہر وقت مصیبت میں، ہر مشکلات میں عوام کے مصیبتوں میں ان کے کام آتی ہے. کہ اس کی پابندی پر انہوں نے احتجاج کیا، ریلیاں نکالی، جدوجہد کی ہے. تو یہ پابندیاں کوئی جماعت اسلامی پر اثر نہیں کرتی ہیں. اسی طرح لبریشن فرنٹ یاسر ملک صاحب، وہ ایک بیمار شخص ہے، ان کو اس تکلیف میں، اس بیماری کی حالت میں بھی جیل میں جو نا ان کو گرفتار کیا گیا. اسی طرح دوسرے جو جتنے عمر فاروق صاحب. تو یہ پابندیاں جو لگا لی گئے، چاہے ہمارے محترم یاسر ملک صاحب ہیں، چاہے سید علی شاہ گیلانی صاحب ہیں، چاہے اشرف شہرائی صاحب ہو یا عمر فاروق صاحب، ان پابندیوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ انڈیا کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی یہ بھول ہے، وہ پابندیاں لگا کر یہ ظلم و ستم کر کے. تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کشمیریوں کا جو مشن ہے، کشمیریوں کی آزادی کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، وہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس کمٹمنٹ سے کشمیری پیچھے ہٹے گا. کشمیر کی آزادی انشاءاللہ کشمیریوں کا مقدر ہے، اور یہ بربادی تک جو جتنا طول دے گا ہندوستان، اتنا ہندوستان کے لیے بربادی ہے. تو
تو ہندوستان کو کہنا چاہتے ہیں جو کشمیریوں کا جو حق ہے جو 1947 میں وہ خود اقوام متحدہ میں لے کر کشمیریوں کو یہ خود اس حوالے سے انڈیا نے خود حق دیا اور بین الاقوام نے حق دیا، دنیا نے حق دیا کہ کشمیری جب چاہے جس وقت چاہے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن 1947 سے لے کر آج تک وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا، جبکہ وہ وعدہ 1947 میں آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگوں نے ہجرت کے نام پر جب ان کو پاکستان کا نام لیا گیا کہ آپ کو پاکستان پہنچائیں گے تو قریباً 2.5-3 لاکھ لوگ قربان ہو گئے پاکستان کے نام پر اور ان کو تہتے کیا گیا، ہمارے ماؤں بہنوں کے عصمتیں لوٹی گئی، لاکھوں لوگوں بچوں کو قتل کیا گیا. تو وہ پیغام اسی ٹائم 47 سے لے کر آج تک وہ پیغام ہے دنیا کو کہ کشمیری آزادی چاہتے ہیں، وہ اپنا رشتہ پاکستان سے جوڑنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اسی ٹائم یہ فیصلہ دیا. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں 1990 سے 47 سے لے کر آج تک مسلسل تحریک جاری ہے، جو زور سے 90 سے 89 سے تو آج تک مسلسل وہ شہادتیں ہو رہی ہیں. ان شہادتوں نے بھی یہ بتایا کہ جب ان کو ہمارے نوجوان جب شہید ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ جب ہم شہید ہو جائیں ہمیں پاکستانی جنگلوں میں دفنایا جائے. بشیر صاحب، مسئلہ کشمیر آپ کی نظر میں کیا ہے اور اس کا حل آپ کیا سمجھتے کیا ہے، اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی تجویز دینا چاہیں، اور جو لوگ اس وقت آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مسئلہ کشمیر کا فیصلہ یہی ہے جو اقوام متحدہ میں ہندوستان خود لے کر گیا کہ کشمیریوں کو یہ جو حق دیا جائے وہ اپنا مستقبل کا فیصلہ خود کرے. تو اس کے بغیر کوئی حال اس کا نہیں ہے. تو میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پاکستان عوام کو، وہ کشمیری دنیا کے جس کونے میں ہیں ان کو آواز بلند کرنی چاہیے کہ جہاں پر بھی ہو، کیونکہ وہ جو کشمیری اس وقت ہندوستان کے اس نرگے میں ہیں، ہندوستان کے اس قبضے میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حوصلے پست نہیں. وہاں پر جو ہمارے معصوم بچے 10-11 سال سے لے کر 70-80 سال کی عمر تک ہمارے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں. وہ جانے دینے سے تھکے نہیں، وہ قربانیاں دینے سے تھکے نہیں، وہ اپنے گھر بار کو جلاتے بھی تھکے نہیں، وہ اپنے ماؤں بہنوں کی عصمتیں لٹتے ہوئے تھکے نہیں. تو میں دنیا کے تمام دنیا میں جہاں پر ہمارے خاص کر کشمیری جو رہتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے، ان کے پشتبان بنے، جہاں پر ہے وہ اپنا رول پلے کریں، نہیں تو آخرت میں ان شہداء کے سامنے ویسے تو کشمیری جو دنیا میں جہاں پر کشمیری رہ رہا ہے، دنیا میں جہاں پر رہ رہا ہے اس کو آخرت میں ہمیں اللہ پر یقین اور ایمان اللہ کی ذات پر ہمیں آخرت میں کھڑا کیا جائے گا. وہ اس وقت جب ہمارا گریبان پکڑیں گے، فیضان بھائی آپ کو کہیں گے، گریبان پکڑ کے فیضان بھائی میں نے آپ کی بہن کہے گی میں نے عصمتیں لٹائی ہے. وہ بھائی اٹھے گا خون سے لت پت، وہ فیضان بھائی کہے گا فیضان بھائی میں نے جان دی ہے. ایک بوڑھا کہے گا مجھے گھسیٹا گیا، فیضان بھائی تم نے کیا کیا، تم نے کیا رول پلے کیا. اس وقت اللہ کا حضور شرمندہ نہیں ہونا کشمیریوں کو. جہاں پر دنیا میں میرا کشمیری بھائی رہ رہا ہے، آخرت میں اللہ کے حضور ان شہداء کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا ہے. اپنا رول پلے کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے، قلم سے ہو سکتا ہے، زبان سے ہو سکتا ہے، جس اینگل سے ہو سکتا ہے رول پلے کریں. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کا واحد حل، اگر ہندوستان ٹیبل ٹاک نہیں سنتا تو کشمیر کا واحد حل ہے جہاد کے بغیر پھر کوئی حل نہیں. ہم ابھی تک جو نا گفتگو شنید کے ذریعے 1947 سے لے کر آج تک ہم چاہتے تھے گفتگو شنید کے ذریعے انڈیا ٹیبل ٹاک پر آ جائیں، ہمارے ساتھ بات کریں، کشمیر ایشو کو حل کریں. لیکن وہ ٹوٹ انک کی رٹ لگاتے ہوئے جب ہم دیکھتے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو پھر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس وطن کو آزاد کریں ان ہیروز کے ساتھ جو ہمیں میسیج چھوڑ گئے ہیں، برہان وانی کی شکل میں، سبزار بٹ کی شکل میں، ڈاکٹر منان کی شکل میں جو پیغام چھوڑ گئے ہیں کہ ہمیں نوجوانوں کو کشمیر کے جہاں پر دنیا میں جہاں پر کشمیری نوجوان ہیں ان کو پھر جہاد میں اترنا چاہیے، میدان میں اترنا چاہیے، بزور شمشیر کشمیر کو آزاد کرنے کا پھر یہی حال ہے اور کوئی حال نہیں ہم سمجھتے.
بہت شکریہ بشیر صاحب، آج کے اس پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ناظرین محترم، جب تک جماعت اسلامی اور جمعیت طلبہ اسلام اور مقبوضہ کشمیر میں موجود نوجوان جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں تو یقین مانیے تحریک آزادی کشمیر مزید اجاگر ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا۔ اور ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اور اگر مزید کسی اور اہم معاملے کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اپنے میزبان فیضان منور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔